بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. देखो दोस्त अजीज बुजुर्गो, आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज पूरा मुल्क मुज्तमा होकर ये इज्तिमा कर रहा है. उस खुशी के मौके पर भी वही कलमात कहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाए और ये इरशाद फरमाया कि जिस भी नेमत पर ये कलमात कहे जाएंगे उस नेमत का हक अदा हो जाएगा. हयातुस सहाबा में इसको जिक्र किया है शेख यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की जमात बनाई और रवानगी के वक्त ये कलमात फरमाए कि ये जमात अगर सही सलामत वापस आ जाए तो मैं ऐसे अल्लाह के कलमात कहूँगा शुक्र के कि जिससे शुक्र का हक अदा हो जाए. अल्लाह की शान वो जमात वापस आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका तज़किरा हुआ. दूसरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कलमात फरमाए. हयातुस सहाबा पढ़ते वक्त ये जुमला फरमाया था, जिस नेमत पर भी ये कलमात कहे जाएंगे उस नेमत का भी हक अदा हो जाए. कोई बड़े कलमात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह अला साबिगी निअमिल्लाह, बड़ा कलमा है. अल्हम्दुलिल्लाह अला साबिगी निअमिल्लाह. अल्लाह ने पूरे मुल्क को इस मर्तबा मुज्तमा कर रहे हैं तो हमारे वास्ते बड़ी खुशी की बात है. अल्लाह इस खैर को अल्लाह बाकी करे. दूसरी गुजारिश ये है कि इसमें ये अमला ऐसा है कि एक फिक्र पर पहले मुज्तमा ये हो जाए कि कोई फर्द ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम मेहनत करके यहाँ नहीं लाएंगे. मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सबसे छोटी जमात कौमे बाहिला गई थी और सबसे बड़ी जमात तबूक गई थी. कौमे बाहिला में छोटी जमात गई थी अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु की, एक फर्द पर गई थी. और सबसे बड़ी जमात तबूक गई थी, उसकी तादाद शेख यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है 30,000 आदमियों पर मुश्तमिल. कितने आदमियों पर? 30,000 आदमियों के बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नजर डाली तो फरमाया काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु नजर नहीं आते. कितनों के बीच में? 30,000. है कुवैत का कोई ऐसा हल्का 30,000 का? तो आपसे ऐसी गुजारिश, ऐसी नजर डालना कि कोई साथी ऐसा न बचे जो इस इज्तिमा में और जोर में शरीक ना हो. तो कहने वाले की जबान से एक कलमा निकला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मदीना के बाजार में काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि नई चादरें उसके कांधे पर थी और वो मटक मटक के चल रहा था. तो फौरन हजरत तलहा ने रोका. बिस्मा कुल्ता, सबसे बुरा कलमा तेरी जबान से निकला है. हमने काब इब्न मालिक में सिवाय भलाई के कुछ नहीं देखा. यानी इतना छोटा कलमा भी अपने साथी के बारे में गवारा नहीं किया. तो एक आपसे पहली गुजारिश ये है, जबान को बंद रखते हुए हर एक को इस जोर में लाने की फिक्र करें इंशाअल्लाह. मस्जिद नबवी कितनी बड़ी थी,
وہ تو تمہارے میرے علم میں نہیں. لیکن شیخ یسوع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صفے درست کرنے کے لیے نمائندے چلتے تھے تو 16 منٹ کے بعد آ کر خبر دیتے تھے کہ اب صفے درست ہو چکے. کتنے منٹ کے بعد؟ 16. اس مسجد میں ایک تابعی نہیں تھے, وہ بھی فجر کی نماز میں نہیں تھے. حضرت سلیمان بن حسمہ رحمت اللہ علیہ نہیں تھے. تو سیدنا عمر نے دیکھا کہ نہیں, تو خود ان کے گھر گئے. ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا دروازے پر تھی. فرمائے آپ کے بیٹے فجر کی نماز میں نہیں تھے؟ فرمایا ہاں, رات بھر عبادت کی وجہ سے تھکان رہی اور صبح کو آنکھ لگ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ رات بھر سوتا رہتا اور فجر کی جماعت میں شریک ہوتا. مجھے استدلال فقط یہ کرنا ہے کہ مسجد نبوی سے ایک تابعی نہیں ہے, تو اس کی فکر کون کر رہے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں. تبوک کے میدان میں ایک فرد کی فکر جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی, اور مسجد نبوی میں ایک تابعی کی فکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے. اسی مثال کبھی کبھار کسی کو جا کر وصول کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھار کسی کو. میں نے دیکھا ام حکیم رضی اللہ عنہا نے ایسے شخص کو وصول کیا ہے کہ جس کے بارے میں مکہ میں داخلے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ملے تب بھی ان کو قتل کر دینا. اس میں پہلا نام تھا عبداللہ بن سراح رضی اللہ عنہ, بعد میں جو واپس آئے. دوسرا نام اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ, اور تیسرا نام حبار ابن اسود رضی اللہ عنہ. 3 بڑے نام تھے. ان میں سے ایک نام کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر داخل ہو گئے, یہ مکہ چھوڑ کر تہامہ کے سمندر میں چلے گئے تاکہ مجھے یمن جانا ہے. لیکن ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے امن لیا اور ان کو وصول کرنے کے لیے خود تہامہ کے سمندر تک آئی. اللہ کی دونوں شان پیدا ہو گئی کہ اللہ اکبر. حضرت سے ہم نے سنا کہ دعوت میں اتنی عمومیت تھی, غیروں کو اسلام سے نکلنے کی راہیں بند تھی کہ جیسے کشتی میں بیٹھے طوفان نے آ گھیرا تو کشتی چلانے والے سے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ سوال کر رہے کہ اس طوفان سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو کہا ایک ہی راستہ ہے. کون سا؟ کہ اخلاص کا کلمہ کو. تو اسی سے تو میں بھاگ کر آیا ہوں, اسی سے. حضرت نے بڑا جملہ تھا کہ دعوت کی عمومیت تھی, فرد ابھی اسلام سے نہیں نکل سکتا تھا. آج دعوت ختم ہو گئی تو جماعت اسلام سے نکل گئی. اور ام حکیم رضی اللہ عنہا نے دور سے دوپٹہ ہلایا. وہاں دربان کی دعوت کشتی چلانے والے کی, ملاح کی, اور یہاں بیوی کا. ایک اصول کرنے کے لیے ایک عورت کہاں تک آئی تھی اور اصول کر. آپ سے بھی گزارش ہے ایک ایک فرد کو اصول کرنا اس اجتماع کے لیے کریں گے انشاءاللہ. چوتھی مثال آیت الصحابہ میں یہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے بھی اصولی غش کیا. پہلا غش ہوا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, میں ساتھ میں آتا ہوں. دوسرا غش ہوا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں. اور تینوں کو لے کر مدینے پاک چلے. راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, اس نے دیکھ لیا, ارے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جا رہے, عثمان بن طلحہ جا رہے, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جا رہے. اس نے وہی اعلان کر دیا آج مکہ نے اپنی چابیاں حوالے کر دی. کیا اعلان کر دیا؟
آج مکہ نے اپنی چابیاں حوالے کر دی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ تینوں بزرگ آ رہے, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج مکہ نے اپنا کلیجہ ہم کو دے دیا. وہ ام حکیم نے اکرامہ بن ابی جہل کو وصول کیا, اور یہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اور عثمان بن طلحہ کو کیا کیا. ابھی سیرت تو ہمارے واسطے ہے بڑی خوبصورت ہے. آنے والوں کے ساتھ دیکھو, یہ سارے کام آپ کو ایسا نہیں کہ ہم فردن افراد متعین کریں. اللہ کے رسول نے جو عمل کیا وہ سب ہم کو کرنا ہے. اکرامہ آئے دیکھنے کے لیے. حضرت مراکش نے ایک جملہ کہا, وہ تو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ام حکیم لے کر آئے تھے, ایک مرتبہ آؤ تو ان کی خدمت ہے, اب دیکھو تو صحیح. حضرت نے کہا آنے والا کیا ارادے سے آیا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں, آنے والے کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں. اور 3 مثالیں دی بڑی خوبصورت. عمیر ابن وہب بعد میں رضی اللہ عنہ بنے. حتیم کعبہ میں بیٹھ کر یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ تیری اولادوں کو میں پالوں گا, تیرا قرضہ میں ادا کروں گا. جا مدینہ پاک نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کر گیا. اس نے تلوار زہر میں بھگوئی اور مدینہ پاک پہنچا, اور مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی بٹھا رہا ہے. حضرت سے ہم نے سنا آج کل لوگ تفقد کرتے ہیں باڈی سے, تفقد کرتے کاغذ قلم لے کر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں تفقد کا نظام تھا فقط آنکھیں دیکھنے سے. عمیر بن وہب کی ایسی دور سے خالی آنکھیں دیکھی تو انصار مدینہ سے کہا مکہ کے شیطانوں میں سے ایک شیطان آیا ہے اور اس کا ارادہ گندا ہے, تم سب چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. اور ان کو تلوار اور گریبان سے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر لے کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا, فرمایا عمر کو چھوڑ دے, چھوڑ دے, میں چھوڑ دیا. فرمایا عمر قریب آؤ. حضرت نے کہا ہم اس فکر میں کس کو قریب کرے کس کو دور کرے, یہاں تو قتل کے ارادے سے جو آیا اس کو قریب کیا جا رہا ہے. پہلا سوال کہ عمر تیرے گردن میں تلوار لٹک رہی. فرمایا اللہ کے رسول تلوار سے کیا ہوا دیکھا نا ہم نے بدر میں, ساری رشتہ داریاں ختم کر دی اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تو نے اور صفوان ابن امیہ نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کا مشورہ نہیں کیا؟ اور تم دونوں جو مشورہ کر رہے تھے نا, تم دونوں کے ارادے کے بیچ میں اللہ کا ارادہ حائل تھا. عمر وہی مسلمان. اس پر حضرت نے کہا آنے والا کیا ارادے سے آیا اللہ وہ نہیں دیکھتے ہیں, آنے والے کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے وہ اللہ دیکھتے. ہم ہر ایک کے پاس اسی ارادے کے پاس جائے اور اس کو سمیٹ لیں. اللہ سامنے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ادائیں پہلی ملاقات میں حضرت خالد بن ولید نے ذکر کی. یہاں یہ مجمع ہر آنے والے کے ساتھ وہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں, ورنہ احد کا پورا میدان پلٹا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. یہاں سے آواز دی تھی اکرمہ بن ابی جہل کو, اکرمہ یہاں سے پلٹے تھے, حضرت خالد بن ولید یہاں سے پلٹے تھے, اور جبل رمات پر جو لوگ کھڑے تھے ان کو شہید کرنے والے بھی حضرت خالد بن ولید ہی تھے رضی اللہ عنہ. لیکن وہ سامنے سے آئے تو 2 حیاتیں حضرت خالد بن ولید نے بیان کی کہ مجھ کو دیکھ کر مسکرا ہی رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ انہیں کہا مسکرائے, ہم جو کریں گے مسکرائے, مسکرائے نہیں, کیا جملہ کہا؟ مسکرا ہی رہے تھے. اور جب میں نے سلام کیا جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ایسا نہیں کہ وعلیکم السلام, اللہ کے رسول نے کھلے چہرے کے ساتھ میرے سلام کا جواب. یہ دونوں استقبال کے بڑے اصول ہیں, مسکراتے ہی رہنا اور کھلے چہرے کے ساتھ سلام کا کیا دینا. اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو ام حکیم جب لے کر آئی تھی
تو اللہ کے رسول ایسا کھڑے ہو گئے استقبال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہی نیچے گر گئی. اور ایک خوبصورت کلمات کہے, فرما ان کے باپ کے بارے میں کوئی کلمہ نہ کہنا, اس سے مردوں تک کلمہ جائیں گا نہیں اور زندوں کو تکلیف ہو جائے گی. مردوں تک تو کوئی کلمہ جائے گا نہیں اور زندوں کو کیا ہو جائیں گے. اس طرح بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات سے تو استغنا نہیں, ان کی مال سے استغنا ہے. ابناء الملوک میں نام ذکر کیا جاتا ہے وائل ابن حجر کا, ان کا لقب ہے ابناء الملوک, یعنی بادشاہوں کی اولادیں ہیں. تو میں نے حیات الصحابہ دیکھی, جب یہ آئے مدینے پاک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر خود انہیں بٹھایا, یعنی اکرام کیا, اپنے منبر پر خود بٹھایا. اور آگے کی جملہ, مدینے پاک میں ان کو الگ سے ٹھہرایا. اور تیسرا, اس گھر تک چھوڑنے کے واسطے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ جوڑ دیا. میں نے کیا کیا, کتنا استقبال کیا اللہ کے رسول نے, کتنا اکرام کیا. ایک تو منبر پر ساتھ بٹھایا, ایک تو الگ سے ٹھہرایا, اور جب چھوڑنے کی باری آئے تو کس کو روانہ کیا. اور اس دوران وہ واقعہ آیا تھا پاؤں گرم جوتے کا, وہ واقعہ اس دوران آیا تھا. اس طرح اس مجمع میں لوگ آئیں گے, ہر ایک کو سمیٹنا اور سمیٹ کر یہاں لانے کی فکر کرنا. کریں انشاءاللہ. نظر باریک رکھنا, جیسے سیدنا عمر کی نظر تھی, ہر ایک کا اکرام کرنا اور ان کو جوڑنے کی فکر کرنا. دوسری چیز تو سر, یہاں انفرادی دعوت کا ایسا ماحول بنانا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انفرادی دعوت کا ماحول تھا. حضرت کا جملہ ہے, انفرادی دعوت کے نتیجے سے باطل حیران رہ جائے گا. معاف کرنا, یہ آج پہلی مرتبہ اختلاط ہے ہمارا, ہم سب جڑنے والے ہیں. اس میں سب سے زیادہ انفرادی دعوت کا اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراکش میں حضرت نے 3 جملے کہے. حضرت نے کہا انفرادی دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے تھے اپنے آپ کو کہ اللہ کو رحم آتا. اگلا جملہ کہا اتنا تھکاتے تھے کہ گھر والوں کو رحم آتا تھا, اتنا تھکاتے تھے کہ ساتھیوں کو رحم آتا تھا. اور اگلا جملہ کہا کہ دشمنوں کو بھی رحم آتا تھا. چاروں مثالیں قرآن اور حدیث میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے تھے کہ اللہ فرماتے تھے کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, گھٹ گھٹ کر زندگی ختم کروں گے, یا لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين, دوسرے کی فکر میں اپنی جان پگال دوں گے. کون تسلی دے رہے؟ اللہ. حضرت نے کہا, ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ. فرمایا یہ جملہ تسلی کا ہے کہ وہ پہنچانے میں اللہ کے رسول کی یہ حالت ہوتی تھی تو اللہ فرماتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو پہنچانا ہے نا, یہ نہیں کہ پہنچا کر ہم لوگ کیا ہو گئے, فارغ ہو گئے. دوسری مثال, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر قدم رکھتے تھے, بال پراغندہ, چہرے پر سفر کے آثار, کپڑے پراغندہ, دادا فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر ہی رو پڑتی. اور ہم نے نہیں کہا, دیکھا حیات الصحابہ میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول انفرادی دعوت میں مشغول ہے. شام کو ایک ننھی سی بچی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھلایا, یعنی وہ تھکان اللہ کے رسول کے چہرے پر. تو اللہ کے رسول کیا فرمایا, بیٹے فاطمہ صبر کر, ایک دن آنے والا ہے تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر ماننے والوں کو عزت دیں گے اور نہ ماننے والوں کو اللہ کیا کریں گے. تیسری مثال, حکم ابن کیسان رضی اللہ عنہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رحم آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد پر آپ کتنا تھکیں گے, وہ تو مان تو نہیں رہا ہے, آپ مجھے اجازت دو جہنم میں اس کے ٹھکانے اس کو پہنچا دیتا ہوں. لیکن اللہ, حضرت نے عجیب جملہ کہا, نظامی امور میں اللہ کے رسول نے کبھی سیدنا عمر کی رائے نہیں ٹھکرائی, لیکن اس معاملے میں رائے قبول نہیں کی. پھر گئے حکم بن کیسان کے پاس رضی اللہ عنہ,
حکم بن قیسان نے ایک ہی سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کس بات کی دعوت دے رہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حکم بن قیسان وہی مسلمان ہے۔ سیدنا عمر کہتے مجھے خیالات نے گھیر لیا، تو یہ سمجھتا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس اسلام میں کیا ہو گئے؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عمر تیری رائے پر میں عمل کرتا، ایک نفر جہنم چلا جاتا۔ چوتھی مثال حضرت نے دی مراکش میں، یہ چاہتے ہیں ماحول بنے، اس سے ہمارا کامیاب اجتماع ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، دو حال سے آئے تھے حکم حضرت کے، ایک حال قلبی تھا، ایک حال جسمانی تھا۔ قلبی حال کیا تھا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہیں، لیکن طائف سے واپسی پر عتبہ اور شیبہ کی باغ میں جو دعا کے کلمات کہے ہیں، ایسے کلمات اور کئی دعا میں نہیں ملتے۔ جس قلبی حال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر آئے، امی عائشہ رضی اللہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے زیادہ سخت کوئی دن آپ، احد سے زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے جس میں دندان مبارک کیا ہوئے ہیں؟ جو لوہے کی کریا داخل ہو چکی ہے، اس کو نکالنے میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی دو دانت خود باہر آئے۔ دو دانت کہاں آئے تھے؟ ابن قبنیہ نے جب دیکھا کہ ان کی اطراف میں حصار لگا ہوا ہے انصار کا، تو اس نے پتھر مارا تھا جو سیدھا جا کے رخسار کو ٹکرایا تھا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گرے تھے، اور خبر عام ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ اس خبر پر پورے مدینہ کی ہر بالغ بچے سے لے کر عورت رو رہی تھی۔ بنی نجار کی ایک عورت نے کہا رو مت، میں میدان سے خبر لے کر آتی ہوں۔ اور خون اتنا نکل رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بار بار چٹائی جلا رہی تھی، اس کی رات دانتوں میں رکھ رہی تھی تاکہ خون اللہ کے رسول کا کیا ہو جائے۔ تب بھی اللہ کے رسول نے یہی نہیں فرمایا کہ مجھ پر سب سے سخت دن طائف کا تھا، یہ احد کا تھا کہ مجھ پر سب سے سخت دن طائف کا۔ کیوں کیا ہوا تھا کہ مجھے کیسا انہوں نے کلمات کہا۔ فضائل اعمال میں تو بہت ادب کے ساتھ حضرت شیخ نے لکھا ہے، ورنہ حیات الصحابہ میں ہے کہ انہوں نے کلمات کہے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو ہم کعبہ کا پردہ چوری کر دیں گے، کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا دیں گے۔ یہ کلمات کہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ذکر کیا۔ اللہ کس کے پاس بھیجتا ہے؟ جو مجھ کو دیکھ کر ترشرو ہو جاتے ہیں، مجھ کو دیکھ کر انجانے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس مجھے بھیجتا ہے۔ یہ قلبی حالات تھے۔ اور جسمانی حالات کیسے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لہو لہان کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ عجیب جملہ ہے، بڑوں کا بڑا جملہ۔ فرمایا کام کرنے والوں پر اللہ انتہائی حالات ڈالتے ہیں، پھر ان کا سینہ کھولتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے یا عداوت ہے۔ انتہائی حالات ڈالے پھر سینہ کھولا، اس میں ہدایت ہے یا عداوت ہے۔ کہ فرشتے نے آ کر پیشکش کر دی، یہ جبل قبیس ہے، یہ جبل احمر ہے، درمیان میں یہ لوگ آباد ہیں، ہم ان کو ملا کر کیا کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ ایمان نہیں لائے تم۔ اس پر حضرت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آنے والوں کی جتنی فکر تھی، ہمارے دل میں موجود کی بھی اتنی فکر نہیں۔ اور اگلا جملہ کہا اللہ کے رسول کے قلب میں جتنی ہدایت کی تمنا غیروں کی تھی، ہمارے دل میں اپنوں کی بھی نہیں۔ دو حال سے گزر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عتبہ شیبہ کے باغ میں، اور خون نکلتے نکلتے اللہ کے رسول کے تلوے پر آ رہا تھا۔ اور عداس اور عتبہ شیبہ باغ میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کیا کلمات کہے تھے؟ عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال۔ حضرت نے 4 استدلال کیے تھے نا، اللہ کو رحم آئے، گھر والوں کو رحم آئے، ساتھیوں کو رحم آئے، اور دشمن آگے جانا دوں آپ کو دشمن۔ ایسا ماحول بنانا کہ کیا کہتا تھا یزدجیر، یہ جملہ کہتا تھا کہ خطاب کے بیٹے نے ہمارا کلیجہ کھایا ہے۔ کیا کہتا تھا؟
خطاب کے بیٹے نے ہمارا کلیجہ کھایا ہے. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلمہ کہتا تھا اور کہتا تھا آسمانی خدا ان کے ساتھ ہوا ہے. لیکن حضرت آیا تو صحابہ پڑھ رہے تھے. اس وقت ایک قصہ سنایا تھا. ایک کمزور لڑکی سامنے آئی جو لڑ کھڑا کر چل رہی تھی. اس کی کمزوری پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خود رحم آیا. اتنی کمزور. سوال کی کس کی اولاد ہے؟ ابن عمر قریب آئے. ابا یہ آپ کی اولاد ہے. معاف کرنا جملہ بڑا سخت. وہ تو سیدنا عمر کی پوری زندگی تھی. میں تو چند دنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. انہیں کیا جملہ کہا تھا؟ کام کی مشغولی ایسی تھی کہ سیدنا عمر کو گھر کی اولادیں بھی خبر نہیں تھی. گھر کی اولادیں بھی. فرما ابا یہ آپ کی پوتی ہے. اور دادا کس کے حکم میں؟ باپ کے حکم میں. ایسا کام کا انہمام تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ایسا ہم لوگ اس اجتماع میں انفرادی دعوت میں ایسے منہمک رہیں گے انشاءاللہ. حضرت کا پہلا جملہ آ رہا ہے کہ انفرادی دعوت پر جو نتیجہ آئے گا باطل حیران رہے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. عداس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیا پلیٹ میں رکھ کر. وہ لے کر پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا خوشہ اٹھاتے ہوئے فقط کیا کہا؟ بولو جیسا بسم اللہ کا عداس ایسا دیکھ رہا ہے, حیرت سے دیکھ رہا ہے. یا ایک جملہ آیا خوبصورت, سنت کی جاذبیت قلوب کو کھینچتی ہے. اگلا جملہ کہا سنت کی جاذبیت قلوب کو کھینچتی ہے اور اسلام کا تعارف کراتی ہے. تو عداس نے پہلا سوال کیا, اس کفرستان میں کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا, کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اپنا تعارف کرایا اور ان کے بارے میں 2 سوال کیے. آپ کا مذہب کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں, عراق کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ حیرت تھی کہ یونس علیہ السلام کو آپ جانتے؟ فرمایا ہاں میرے نبیزاد بھائی ہے. اور قرآن میں جتنی وحی یونس علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی سب سنا دی. وہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مقام اس سے کم ہی نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہا مسلمانوں کا مقام, یہ جملہ تھا کسی انسان کا مقام اس سے کم ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو اللہ کی بات نہیں کہتے تھے. اور وہی عداس سے سجدہ کر لیا. وہ دوبارہ شہبہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے, حیرانی سے کہہ رہے ہیں یہ غلام آج تک ہم پر کبھی جھکا نہیں, لیکن ان پر کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ جب واپس آئے تو پوچھا کیا بات انہوں نے ایسی کہی کہ تم نے سجدہ یہ کر دیا؟ فرمایا اس چیز کی خبر دی ہے جو خبر نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے, وہ خبر انہوں نے دی ہے. کا ایسا نتیجہ کہ حیران رہتے یہ کیا ہو گئے. اور اگلا جملہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے. کوئی موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ اس میں دعوت نہیں. کوئی موقع. حضرت نے کہا پراتش میں سفر ہجرت ویسی پرخطر سفر ہے. آپ کو استدلال جملہ حضرت کا خالی مستدل کرتا ہوں کہ دونوں بزرگ احباب گھر سے باہر نکلے بغیر جوتوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدموں میں جوتے نہیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بھی جوتے نہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول بغیر جوتے کے کبھی چلے نہیں تھے تو اللہ کے رسول کے قدموں سے خون رس رہا تھا, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پتھرا گئے تھے. ایک حکمت کی وجہ سے کہ قدموں کے نشان نہ ملے کسی کو, اور اس پر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بکریوں کا ریوڑ چلایا تھا تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائے. اور اعلان ہو چکا تھا کہ جو زندہ لائے اور مردہ لائے کتنے بھی نام لے کر جائے اٹھ. اس میں بھی راہ دکھلانے والے نے 2 راہیں پیش کی کہ یہ بھی راہ مدینہ جاتی ہے پر امن ہے,
لیکن یہ راہ مدینہ جاتی قریب کی ہے لیکن پر خطر ہے، کون سی راہ پر آپ جاؤں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ڈاکو بستے وہی لے چلو۔ اللہ بڑا جملہ برو کا کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول کے قلب میں معاصی سے نفرت تھی، عاصی سے نفرت نہیں تھی۔ کس سے نفرت تھی؟ یعنی گناہ سے نفرت تھی، گنہگار سے نفرت۔ فرمایا ٹھیک ہے ڈاکہ زنی اس کا گناہ ہے، تو اس کے گناہ سے ہمیں نفرت ہے، اس کی ذات سے ہمیں نفرت۔ یاد رکھنا جو گناہ سے نفرت کرے گا اللہ رب العزت ہدایت کا کام اس سے نہیں لے گا، جس کو حضرت نے اچھی جملے میں یہ کہا جس کے قلب میں استغنا ہوگا اللہ امت کی ہدایت کا کام اس سے نہیں لے گا۔ اسی راستے پر گئے جہاں پر ڈاکو بستے تھے، حضرت نے کہا ویسے پر خطر راستہ اور خطرناک ڈاکو بنی اسلم کے راستے میں، اللہ کے رسول ایسا وادی سے نیچے اتر رہے اور انہوں نے آپس میں کہہ رہے یمنی آ گئے ہیں، یعنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر یمنی تھی، چلو اب لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قریب آ کر پہلا سوال کیا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نا تم تو 22 لوگ ہو۔ اللہ کے رسول نے دعوت دی، وہ مدینہ آ کر اسلام میں داخل، مدینہ آ کر اسلام میں کیا ہو گئے؟ معاف کرنا ہمارے سب ساتھی ہیں، یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو ہمیں قابو میں کرنا ہے۔ آج اللہ آپ سے کیسے کیسے لوگ آئیں گے، سب کو سمیٹنا ہے، انفرادی دعوت کا ماحول بنانا ہے۔ اللہ اسے گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ اس پورے اجتماع میں دعا کی طاقت لگانا ہے۔ معاف کرنا مراکش میں ایک جملہ تھا کہ فتح کا یقین دلایا ہے بدر کے میدان میں، کہ 2 بشارتوں میں سے ایک بشارت تم کو حاصل ہوں گی، فتح کا یقین ہے، قبولیت کا وعدہ ہے، لیکن تب بھی جب صفیں لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الہا کیا ہے، بقول حضرت کی وہ الہا کیا ہے۔ الہا سمجھتے؟ وہ آہوزاری اللہ سے کی ہے کہ اس آہوزاری پر اللہ کے رسول کی چادر پیچھے گر گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ چادر کاندھے پر رکھی اور اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں کو یوں پکڑ لیا۔ فرمایا اللہ کے رسول اتنا مانگنا ہی آپ کا کافی ہے، اور اس پر آسمان سے کیا آئی؟ آیت آ گئی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ۔ پورا ماحول ایسی دعاؤں کا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ماحول بنایا تھا، کہا بدر کے اندر۔ اللہ معاف کرنا، حضرت نے کہا ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ اور مزدلفہ کی دعائیں امت کے ظالمین کے حق میں مانگی گئی۔ کس کے حق میں؟ معاف کرنا، ورنہ عرفہ کی دعا پر وہاں سے فیصلہ آ گیا تھا ہم ظالمین کو کیا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ دعا کہاں مانگی گئی؟ مزدلفہ میں مانگی گئی، اور مزدلفہ میں صبح کے وقت دعا کیا ہو گئی؟ اور روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان 2 مرتبہ سب سے زیادہ ذلیل ہوا ہے، ایک بدر کے میدان میں اور اس دعا کی یقین پر کہ ساری میری محنت کیا ہو گئی، ظالمین کو بھی اللہ کیا کر دیں گے، ظالمین کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم آپ سے سب سے گزارش کر رہے ہیں اپنی دعا کی طاقت باہر لگائیں۔ آگے حضرت نے کہا اپنی حاجتوں پر ساتھیوں کی حاجتوں کو مقدم رکھنا، اپنی حاجتوں پر ساتھیوں کی حاجتوں کو کیا رکھنا؟ مثال دی، بدر جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملے پر نظر ڈالی کہ سواری نہیں ہے، اپنے عملے پر نظر ڈالی کپڑا نہیں ہے، اپنے عملے پر نظر آئی کھانا بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک بدر سے واپس آیا اس کے پاس 2 اونٹ تھے، پیٹ بھرا ہوا تھا اور جسم پر نئی چادریں تھی۔ یعنی یہ حالات بھی اپنے ساتھیوں کی کس کے سامنے رکھے؟ اللہ کے سامنے رکھے۔ آج تو اس سطح سے ہے تو صحابہ دیتا ہوں، اسے خوشی لگتی ہے۔ ایک ساتھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقاضے پر بھیجتے تھے نا
تو اس کے واسطے رات بھر نماز میں کھڑے رہتے. کب تک؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا تھا کعب ابن اشرف کے قتل کے لیے. جب تک وہ واپس نہیں آئے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس میں تھے؟ جب بقیع غرقد سے انہوں نے چھلانگ لگا کر اندر آئے تو زور سے اللہ اکبر کہا. جیسے اللہ اکبر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رکوع کیا. رکوع کر کے سلام پھیرا اور خالی ایسا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھتے کیا جملہ فرمایا؟ یہ چہرہ کامیاب نظر آ رہا ہے. لیکن جب تک وہ آئے نہیں تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس میں تھے؟ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس ماحول سے ہمیں اجتماع کرنا. اور یاد رکھنا یہ جملہ میرا، بعض تقاضے ایسے ہوتے اللہ کی طرف سے، اس تقاضے کے پیچھے اللہ کی رضامندی اور خیر پوشیدہ رہتی. شیخ اسر کو پڑھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد میں اعلان کیا کہ خالد بن سفیان فلاں فلاں مقام پر ہمارے خلاف عرب کو جمع کر رہا ہے. کون ہے جو یہ تقاضا پورا کرے؟ عبداللہ بن انیس کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا مجھے دے دو. لے لیا. لیکن قریب آ کر کا اللہ کے رسول میں تو خالد بن سفیان کو پہچانتا نہیں. آپ نے مقام تو بتا دیا لیکن میں اس کو پہچانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس مقام پر جاؤ گے اس پر نظر گرے گی، نظر گرتی تمہارے بدن میں کپ کپی آئے گی. تو سمجھ لینا یہ تمہارا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہاں گئے تو دیکھا کہ جیسے خالد بن سفیان پر نظر پڑی پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی. وہ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ خیمہ لگا رہا تھا. وہ عرب کو مجتمع کرنا تھا. یہ قریب آئے. ایسا ہی عصر کی نماز کا وقت جانے کا وقت، راستے میں چلتے چلتے نماز پڑھ رہے. بڑا قصہ ہے تو صحابہ میں. خالد بن سفیان سے گفتگو کی، کیا بات ہے؟ بات کرتے کرتے تنہائی میں لے گئے اور کام پورا کر دیا. اب سنو، جب تک یہ آئے نہیں ہے تب تک اللہ کے رسول نماز میں. جیسے آئے تو اللہ کے رسول نے ایسے دور سے دیکھ کر کہا یہ چہرہ کامیاب نظر آ رہا. پھر ان کو ایک لکڑی دے دی ہاتھ میں. یہ لکڑی لے کر باہر آئے تو صحابہ باہر کھڑے تھے. کیا انعام ملا؟ فرمایا لکڑی ملی. ارے جا کر پوچھ کے تو آ، یہ لکڑی کیوں دی ہے؟ عبداللہ بن انیس اندر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے لکڑی دی، کیوں دی؟ فرمایا قیامت کے دن تیرے میرے درمیان یہ نشان ہو، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی نشان ہوگا. ان میں سے تو ایک ہے جن کے پاس نشان ہو. موت تک یہ لکڑی ان کی تلوار سے چپٹی رہی اور دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی میرے کفن میں اس کو رکھ کر مجھے دفن کر. حضرت نے کہا 5 تقاضے جس کو تم اور میں ہلکا سمجھ رہے، اس تقاضوں کے پیچھے اتنی بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے. یہ سارا کام ہے دعا کی طاقت، انفرادی دعوت، اکرام کرنا، ساری چیزیں کرنا. کریں انشاءاللہ. اور ایک دوسری گزارش دوست دیکھا، بدر کی سنت زندہ کرنا. بدر کی کیا سنت ہے؟ اور تبوک کی سنت خاص کر کے ہمارے لیے یہاں تبوک ہے کہ بدر میں جو نصرتیں ہوئی اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا وجوہات؟ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ سواری اوپر کے حصے سے نیچے لائے. انصار نے اتنا کہ اللہ کے رسول مکہ کے اوپر کے حصے میں ہماری سواری وہاں لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال میں ہو اسی حال میں چلو. یعنی سواری بھی لانے کی کیا نہیں تھی؟ تو صحابہ کیا ہو گئے؟ نکل گئے. حضرت نے کہا یہ تھا بدر کی نصرت کا پہلا سبب. آپ کرنا دوسری مثال اس سے بڑی پیاری ہے. فرعونی حکومت جو گری ہے اور نستے نابود ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ امر آیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے زمین میں سرکشی مچائی. تو ہم اب قصہ پڑھیں گے تو کیا ہے کہ بیوی حمل سے، یہ جملہ ہے بیوی حمل سے، اور راستہ بھٹکے ہوئے،
اور رات اندھیری ہے، خوفناک رات ہے. آگ کے اٹھانے کی دو وجہ بیان کی ہے. ایک تو ہمیں راستہ ملے گا، ایک تو ٹھنڈی سے ہم لوگ بچیں گے. لیکن نبوت ملتے ہی وہی سے امر ہوگا کہا جاؤ بھائی بشریت سے کون خالی ہے؟ بشریت سے کون خالی؟ مولانا اسحاق احمد نے بشریت سے کون خالی؟ دل میں خیال آیا کہ اب اس تنہائی میں میری بیوی کا کیا؟ جہاں خیال آیا وہی اللہ نے روک دیا. رکو مسر رکو، اب تمہارے دل میں خیال آ چکا ہے، رکو. کہ یہ پتھر سامنے، اس پر اپنا آسا مارو. جیسا آسا مارا اس میں ایک پتھر کی لہر اور نکلی. اس پر بھی آسا مارو، اس پر آسا مارا، اس کے نیچے اور ایک پتھر کی لہر نکلی. اس پر بھی آسا مارو. جیسے مارا تو پتھر جیسے کھلا، ایک جانور اپنے منہ میں سبز پتی لے ہوئے اللہ کی حمد میں مشغول. اللہ فرمائے موسیٰ 3 پتھروں میں تیری اس جانور کو ہم نہیں بولے، اس وادی میں تیری بیوی کو بولنے والے. لیکن حضرت نے کہا امر سیدھا کیا تھا؟ نکل جاؤ. کہ اس امر پر فرعونی حکومت نستے نابود ہو جائے. معاف کرنا ہمارے سب ساتھی، ہمیں تشکیل کا ایسا ماحول بنانا ہے کہ نقد نکلنا ہے. ہمیں نقد نکلنا ہے. یاد رکھنا یہ جملہ، ہمیں نقد نکلنا ہے. حضرت نے کہا ہر زمانے میں بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ عروج عطا کرتے، اللہ کا وعدہ ہے. اور مثال یہ تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں دیکھتا تھا بے سر و سامانی میں دیکھ رہا تھا، یتیمی کی حالت میں دیکھ رہا تھا، اور اندر سے اعلان ہو رہا تھا یتیم ہونے کی وجہ سے ایک انعام نہیں ہے. یتیم ہونے کی وجہ سے کیا نہیں، اندر سے انعام نہیں ہے. لیکن بے کسی اور یتیمی کی گود سے اٹھا کر چمکایا کس نے؟ کبھی بے حالی تمہیں اور مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن بے حالی کو ختم کون کرتے ہیں؟ تو ہمیں آج ہمارے پاس چند دن ہے، چند دن میں کیا، ایک دن کل کا بچا ہے، اور اجتماع کے دن ہے جس میں ہمیں یہ تشکیل کا ایسا ماحول ہم کو بنانا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے کہا نقد تشکیلیں ہو، ایک ایک کی فردن نقد تشکیلیں ہو. ابھی تو اللہ معاف کر رہے ہمارے ساتھی کیا کہیں گے، مولانا ذرا ایک کام ہی کرو کہ نئے لوگ آئیں گے ان کی 4 مہینے کی تشکیل نہ کرنا. ورنہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی پہلی ملاقات میں اللہ کے رسول نے پوری زندگی ساتھ رہنے کی تشکیل کی. کتنی؟ پوری. اور ہم لوگ کتنی تشکیل کریں گے؟ تو ہم لوگ ساتھی کیا کہیں گے، نیا ساتھی ہے کیا تم تشکیل کر رہے پوری 4 مہینے کی. یہاں پہلے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہجرت بادتا کروں گے، یا پوچھا گیا بادتا کیا ہے کہ پوری زندگی ساتھ رہو، اور بادیا کیا جب ہم بلائیں گے تب آنا، جب ہم بلائیں گے تب آ جانا. اور یاد رکھنا جملہ، جتنا آدمی نقد جائے گا اتنا ہی بڑا انعام پائے. 2 انعامات دیکھے ہم نے، ایک اجسام کی حفاظت پہلا انعام، اور دوسرا انعام حال کو درست کرنا. جیسے نکلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ احد کے اندر، ہم یہ واقعہ سنا کر تشکیل کریں. احد کے میدان میں نکلے حضرت جابر بن عبداللہ کو لیا، بیٹا اس سفر میں مجھے شہادت کا یقین ہے، میں شہید ہو جاؤں، تو میرا قرضہ ادا کر دینا، اور یہ میری بچیاں ہیں نا ساتھ، ان کی نگہبانی کر لینا. احد کے میدان میں سب سے پہلے شہید کون ہوئے؟ پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ کی. لیکن ابن ماجہ کی روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر رو رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوش ہو جا. اور کس بات پر؟ آج تک اللہ نے جس سے بھی گفتگو کی ہے پردے کے آڑ میں کی ہے، لیکن آپ کے والد سے گفتگو بغیر پردے کی. دیکھو ابن ماجہ کی روایت. اور ابن کثیر نے اس کے آگے لکھا ہے کہ ایسا ان کو فرن میں ایسا کھڑا کیا، فرمایا بتا تیری کیا تمنا ہے؟ فرمایا اللہ میری روح کو آپ نے عرش کے نیچے قندیل میں لٹکائی ہے، جب چاہے میں جنت کے باغوں پر اڑتا ہوں، لیکن اللہ تیرے راستے کی شہادت میں جو مزہ ہے وہ تیری جنت میں نہیں. پھر میں زندہ ہو جاؤ، پھر قتل ہو جاؤ، پھر زندہ ہو. تو وہاں قرآن کی آیت آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ تو دیکھو انعامات دیکھو کتنے. جب جہاں ان کا جنازہ رکھا ہوا آیا تھا سورج کی کرنیں آ رہی تھی، تو ان کی بچی روتے ہوئے کہہ رہی تھی ہمارے ابا کے چہرے پر سورج کی کرنیں آ رہی، ذرا سر ڈھانک دو نا. اللہ کے رسول نے فرمایا سر ڈھانکنے کی ضرورت نہیں، فرشتے نے اپنے پر سے ان کی دھوپ کو بچا لیا ہے. دیکھو
اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ دیکھیں گے، 48 سال کے بعد انہوں نے کہا ہمیں عراق سے نہر کھودنا ہے، پانی یہاں جاری ہوگا، راستے میں شہداء احد کی لاشیں آ رہی ہے، ہر ایک اپنی رشتہ دار کی لاش اٹھا لے رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا اپنے ابا کی لاش نکالنے کے لیے، تو غلطی سے میری کدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے تلوے پر گری تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہوئی، تم کام کے میدان میں تمہیں موت آئے گی، اللہ تمہاری اجسام کی بھی حفاظت کرے گا۔ ابا کو میں نے کھولا، دیکھا تو کان کے پاس ہلکی سی مٹی، اور آنکھوں میں روشنی ایسی جیسے آج ان کو دفن کیا ہے، اور جسم میں کفن بھی ایسا ہی سلامت جیسے آج ان کو رکھا ہے، اور ایسا سینے پر ایسا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے میں نے ہٹایا خون بہنا شروع ہو گیا، پھر میں نے رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ خون کیا ہو گیا؟ کتنے سال کے بعد؟ 48۔ ابھی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ضائع ہو گئے، یہ ضائع نہیں ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول اتنا قرضہ ہے، پوری زندگی ایک دانہ بھی میں گھر پر لے کر نہ آؤں تب بھی ابا کا قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کر لینا، کھجور اتار لینا، مجھے بلا لینا۔ کھجور اتارے گا یہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کھجور میں ہاتھ ڈال کے اس کو ہلایا کہ یہودیوں کو بلاؤ، ایک ایک آتا تھا قرضہ اٹھاتا تھا، ایک ایک آتا تھا قرضہ اٹھاتا تھا، سارے لوگ قرضہ لے کر فارغ ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کھجور دیکھ رہا تھا کہ پہلے زیادہ ہے اب زیادہ ہے، پہلے زیادہ ہے یا حضرت نے کہا تم کھاچا بڑھنے جاتے نا پوری زندگی میں نہیں بڑھتا، اور اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں بڑھ دیا۔ آگے سناتا ہوں، آگے سناتا، آج تو ہمارے اندر کہا یاد رکھنا قربانی کے ساتھ چلو گے نا، اللہ یہ خیر کو تمہاری نسلوں میں جاری کرے گی، تمہاری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحرین سے حلوہ آیا، اور مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہے فجر کی نماز میں، سب کے حصے میں ایک ایک حلوہ، سب لے رہے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے رسول نے دو حلوے رکھے۔ میں عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ کو ایک حلوہ اور میرے کو کتنے؟ 2 حلوہ۔ فرمائے ایک تیرا اور ایک تیری بہنوں کا۔ اس پر حضرت نے کہا کام کرنے والوں کی گھر والوں کا بھی خیال رکھنا سنت ہے، اللہ ضائع نہیں کرتے، لیکن یہ موقع ہے کہ نقد اللہ کے راستے میں معاف کرنا۔ حضرت سے میں نے سنا ہے تو صحابہ میں سارے انبیاء صحابہ کے قصص پڑھو، حضرت حنظلہ کی جو قربانی ملتی ہے اور اس پر جو انعام ملا ہے، ایسا انعام کسی کا نہیں۔ ان کو کس نے غسل دیا؟ لیکن جاتے وقت کا بڑا پیارا منظر ہے، جاتے وقت ہے نا ان کی گھر والی نے محلے کی عورتوں کو جمع کیا۔ تو محلے کی عورتوں کو کیوں جمع کر رہی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ آپ مجھ سے مل کر جا رہے، اس سے اگر اولاد پیدا ہوگی تو گواہ رہنا کہ یہ اولاد آپ کی ہے۔ آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے، جب ایک شخص کی آواز سنی نا انہوں نے چھلانگ لگائی، تو چھلانگ لگا تو بیوی نے دامن پکڑنے کی کوشش کی تو دامن ان کے ہاتھ میں آیا۔ یہ کیا؟ فرمایا قیامت کے دن اس پھٹے ہوئے دامن سے حنظلہ کو پہچان دینا۔ نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کون غسل دے رہا ہے؟ جا کر دیکھا گیا تو ان کے بالوں سے کیا ٹپک رہا تھا؟ اس قربانی کے ساتھ اس قربانی کا انعام بھی اللہ کیا۔ مجھے یاد ہے مالیگاؤں اجتماع میں حضرت آئے، یہ اورنگ آباد اجتماع میں 8000 جماعتیں آتے، پہلا جملہ کیا کہا؟ اجتماع سے پہلے کی جماعتیں اور اجتماع کی جماعتیں میرے یہاں جماعتی ہوئی، کیا کہا؟ میری جماعتیں۔ پھر فرمایا جو واپسی کے ارادے سے آئے ان کو یہاں سے بھیجنا، وہ میرے یہاں جماعتیں۔ اب یہ صاحب ان کی بات تو کوئی سیرت سے خالی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ایک انصاری سفر سے آئے اور گھر میں بیگ رکھا، اور ہدایت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں آتے ہی سفر سے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ دیہات سے بھی لوگ آتے تھے، پہلے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پھر کاروبار میں جاتے تھے، کاروبار سے فارغ ہوتے تھے، پھر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پھر دیہات واپس جاتے تھے۔ دیہات پہنچنے کے بعد بھی کبھی یاد آتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھا ہوں، تو پھر دیہات سے واپس آتا تو نماز پڑھ کے جاتا تھا۔ تو صحابہ دیکھو، یہ آئے گھر والے کا سامان رکھا کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 حلقے لگے تھے،
سنت سے فارغ ہونے کے بعد ایک حلقے میں جا کر بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حلقے والے فلاں علاقے میں تشکیل میں جائے اور یہ حلقے والے فلاں علاقے میں تشکیل میں جائے. انہوں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب ایک کام تو کر لو, تشکیل تو ہو چکی ہے, میں خالی گھر والے کو اطلاع تو کر کے آؤں کہ مجھے جانا ہے. اچھا وہ گئے تو گھر والی رو پڑی, تو روتی کی ہو فرمایا جب اللہ کے رسول نے تشکیل کی تم گھر پہ کیوں آئے؟ جب اللہ کے رسول نے تشکیل کی تو تم گھر پہ کیوں آئے, وہی سے کیوں نہیں گئے؟ ایسا مدینہ کا ماحول تشکیل دیا. اب تو ہم سارے سب ہمارے ساتھی ہیں. مجھے رہا تو صحابہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم پر اولی الضرر استثناء خود قرآن نے ذکر کیا ہے. غیر اولی الضرر کس کے بارے میں آیا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آیا ہے. پہلے تو آیت میں وہ نہیں تھا. انہوں نے آ کر شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں, میں کیسے جاؤں؟ تو جبریل نے کیا لے کر آئے؟ غیر اولی الضرر کی استثناء ان کے لیے آیا ہے. اور ابسا سے لے کر کرام برارہ تک 16 آیتیں ان کے بارے میں آئی. اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے مدینہ میں 13 مرتبہ ان کو امیر بنایا, اور کبھی یہ اذان دے کبھی اقامت کرے. یہ آئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, مجھے جانا ہے. عمر نے کہا تو نابینا ہو. کہ میں نابینا ہوں, دشمن کو تھوڑی خبر ہے, تیرے کو خبر ہے. کس کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے, دشمن کو تھوڑی خبر ہے. اور کا سب سے مشکل تقاضا کیا عبداللہ بن مکتوم نے, کہے گا فرمایا اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. شام کے وقت تلاش کیا گیا تو خون میں لت پت شہید ہوئے اور جھنڈا چپکا بیٹھے ہوئے. تمہارے میرے کو کسی کو عذر باقی نہیں رہا, کس عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے. 5 لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود اعلان کیا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. ان میں حضرت مقداد ابن اسود کا نام ہے. جسم اتنا موٹا کہ تختے سے گوشت نیچے لٹکتا تھا, پیٹ بڑا جس کی وجہ سے سواری پر نہیں جا سکتے تھے, لیکن قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے انفرو, کہا مجھے جانا ہے. لوگوں نے کہا جسم بھاری ہے, بیماری ہے, سواری پر نہیں جا سکتے. فرمایا اس آیت نے میرے بھاری جسم کو ہلکا کر دیا. اللہ معاف کرے, برو کے بڑے جملے ورد مجھے یہ لگتا. فرمایا جس طرح عبادت میں ہم معمور ہیں نا, اس طرح خروج میں بھی ہم معمور ہیں. ابھی مولانا اسحاق صاحب روانگی کی بات کر رہے تھے, دامت برکاتہم, نے کہا اعلیٰ قربانی صحابہ کی یہ تھی کہ سب جائے گھر میں ایک بچے. ادنا قربانی ہے کہ ہر گھر سے ایک جائے. ادنا قربانی کیا ہے؟ ہر گھر سے ایک جائے. اور اعلیٰ قربانی کیا ہے؟ سب جائے گھر میں کون بچے؟ مثال یہ سب بزرگ ہیں, ان کی اتنی مثالیں کوئی سیرت سے خالی ہے. حضرت خالد کے خیمے کے سامنے یرموک کی لڑائی میں باپ بھی لڑ رہا, بیٹا بھی لڑ رہا, اور اس بہادری سے کہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے. حضرت خالد اعلان کر, اکرامہ ہمیں تیری ضرورت ہے, اکرامہ ہمیں تیری ضرورت ہے. کیا کرو, ہمیں ضرورت ہے تیری. شام کا وقت تھا, خاندان کے 16 آدمیوں کے ساتھ سو گئے تھے. اس سے پہلے اسی اوپر کے حصے میں حضرت خالد نے ان کو رکھا ران پر, اور ان قدموں پر پنڈی پر ان کے بیٹے امرو کو رکھا. دونوں کے جسم سے مٹی, چہرے سے مٹی صاف کر رہے تھے, اور حضرت اکرامہ بن ابی جہل ایسا کر رہے تھے. سیدنا عمر کو کہہ دینا, خطاب کے بیٹے کو, وہ کہتا تھا ہمیں شہادت نہیں ملیں گی, آج میں میرے پورے خاندان کے ساتھ کام آ رہا ہوں. یاد رکھنا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, کام میں کوئی چالاکی سے آگے نہیں جاتا, کام میں کوئی سفارشات سے آگے نہیں جاتا. یاد رکھنا, نہ چالاکی آگے جانے کا راستہ ہے, نہ سفارشات آگے جانے کا راستہ ہے, نہ کسی کو امیر پیچھے کرتا نہ آگے کرتا. حضرت نے کہا ہر ایک کو اس کا عمل آگے کرتا ہے. جو عمل میں پیچھے رہ گیا اور کسی راستے سے آگے نہیں آ سکتا ہے. آخری مثال دے رہا ہوں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھنے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی تھی. قریب بیٹھ گئے, ابو سفیان بھی بیٹھے, حارث بن ہشام بھی بیٹھے, سہیل بن عمرو بھی بیٹھے. لیکن مہاجرین جب تقاضے پورا کر کے آنے لگے انصار, تو سیدنا عمر ابو سفیان ذرا پیچھے ہو جا, اکرامہ پیچھے ہو جا, سہیل ذرا پیچھے ہو جا. اتنا پیچھے کیا کہ مشورے کے کمرے کے باہر. ابو سفیان نے جملہ کہا, دیکھا آج کیا ہو گیا, غلاموں کو آگے بڑھایا اور سرداروں کو پیچھے کر دیا. سہیل بن عمرو بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے کہا ابو سفیان فتنے کا جملہ مت کہے, امیر کو مت کوس, اپنے عمل کو کوس. تم قربانی میں اور دعوت قبول کرنے میں پیچھے رہ گئے, آج اللہ نے تم کو پیچھے کیا ہے.
آگے جملہ کہا آج سیدنا عمر نے پیچھے کیا ہے، کل اللہ پیچھے نہ کرے. وہیں سے آواز لگائی امیر المومنین جو کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. سیدنا عمر نے کہا دنیا میں نہیں ہوگی. آخرت میں اس سب میں اگر آپ کو کھڑا ہونا ہے نا تو بلاد شام کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا کر اپنی زندگی ختم کی. تو آدمی قربانی کے راستے سے کیا بڑھتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. اس اجتماع سے نقد ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے. جائیں گے انشاءاللہ. بتاؤ اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر اجتماع سے نقد کون تیار ہے؟